24 अगस्त एक वकार सत्ती एक वीडियो लेके आता है। वीडियो किधर बनती है, ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है। मैंने खान साहब का 9 अप्रैल 2022 से लेकर 17 अगस्त 2022 तक उनकी 36 तकारीर है, 36 तकारीर, इंटरव्यूज और मुख्तलिफ चीज़ें मैंने आर्काइव से निकाली और मैंने उनको थोड़ा टाइम लगा के मैंने उनको कंपाइल किया और उसमें से 11 पॉइंट्स मैंने निकाले। 6:02 वकार सती जिससे पहले वीडियो रिलीज की थी वो ट्वीट करता है। तो क्या सॉरी माजरत के साथ, क्या आप समझते हैं आपको वो ट्वीट कर लेने चाहिए थे या नहीं? नहीं, वो तो यार वो तो तमाम टीवी चैनल्स ने जो है वो उसको लाइव चलाया, तमाम अखबारात में छपा। डीपीओ जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराता है उसकी वो सबसे पहले जाती है उन रिपोर्टर्स को जो कि सबको पता है कि इस पर तहरीक इंसाफ के मुखालिफ है। इसमें ये बताया चुन चुन के चीजें जमा करके बताया गया जी इमरान खान ने तौहीन मजहब कर दी। वो कौन थे, वो कौन सा इदारा था, मुझे पता है वो कौन सा है, लेकिन मैं आप सबके सामने छोड़ रहा हूँ। इसका खराब खान साहब भी कह रहे हैं कि चुन चुन की चीजें जाहिर है खान साहब ने की है, मैंने तो नहीं की ना। और डीपीओ गुजरात के ऊपर तो मेरे 2 सवाल हैं। किसने उनसे कहा था कि ये वीडियो भेजे इन सहाफियों की तरफ? किसने कहा था कि पहले उनके हमारे मुखालिफ सहाफियों के पास वीडियो कैसे पहले पहुंच गई? किसने भिजवाई थी? किसने इनको हुक्म किया था? मुझे पता है वो कौन था। उसकी मजम्मत की सुने। डीपीओ जो गुजरात है उनकी वीडियो आपके पास कैसे? खान बड़े तनकीद कर रहा है ना। मैं बताता हूँ ना वो ये वीडियो बनाने का जो उन्होंने रात के 12 बजे दूसरी वीडियो रिलीज की, वो कौन था? वो पंजाब गवर्नमेंट तो नहीं थी, तो वो कौन, किसने उनको कहा था कि यहाँ भेजे? जीआईटी के अंदर से चीजें लीक हुई और एक मुखालिफ हमारे जो बड़ा हमारे अगेंस्ट बोलता है उस एंकर को पहुंचाई गई। वो किसने पहुंचाई थी? कौन था हमारे जीआईटी के अंदर? जीआईटी से खान साहब कह रहे कि जीआईटी से हमारी वीडियो ये कैसे लिखी और वकार सत्ती के पास कैसे पहुंच गई? क्या कहेंगे? नहीं, मुबैना मुलजिम का एतराफ़ी ये बयान या इकबाली बयान अब वो कर दिया। इसमें खान साहब का मसला ये है कि इनके पास ये कैसे आई। मैंने खान साहब को कल भी कहा था, खान साहब आप एक काम करें, मुझे कोई टास्क दें कोई थोड़ा सा कि आप तुम ये वीडियो बना के बताओ, और मुझसे अगर मैंने अरसलान से और अजहर मिशवानी से अच्छी वीडियो ना बनाई तो आप मुझे कहिए। आपका नाम फिर वकार सत्ती नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्न अमीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूँ किसी तारों की मुहताज नहीं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म और बहुत बड़ी पार्टी के चेयरमैन इमरान खान साहब बार बार उनके नाम ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वकार सत्ती साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? चलिए ठीक है, खैरियत से। अच्छा सर, मैं पहले नाज़रीन को ज़रा बता दूँ कि बड़ा सीरियस इशू है और सेंसिटिव इशू है और बड़ा संजीदा किस्म की हम गुफ्तगू करेंगे। तो आपने कमेंट्स में या अपनी राय देनी है तो वकार सत्ती साहब का भी नंबर पब्लिश्ड है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा तो आप लोगों के पास ऑलरेडी पब्लिश है, आप रब्ता कर सकते हैं। लिहाजा इस वीडियो के ऊपर कोई उल्टी सीधी कमेंट्स हम मज़रत के साथ हम कबूल नहीं करेंगे, क्यों सीरियस इशू है और सीरियस मसले में हम बात करने जा रहे हैं। जनाब इमरान खान साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म और बहुत बड़ी पार्टी की चेयरमैन, वो तनकीद भी कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्या ये इल्ज़ाम है, तनकीद है, क्या है? इस पर हम बात करेंगे। सर क्या चल रहा है ये? बहुत शुक्रिया अमीन भाई। देखिए ये चल तो काफ़ी अरसे से रहा है, कई सालों से रहा है, लेकिन लोगों को अब नज़र आया है। मैं चूँकि अपोजिशन बीट करता था और मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस के जो मालकान है वो समझते हैं कि शायद मेरी मुस्लिम लीग नॉन पीपल्स पार्टी JUI या इस वक्त जो हुक्मरान इत्तेहाद है उन पे ग्रिप ज़्यादा है, या वो मुझे जब भी किसी भी इदारे में मैं जाता हूँ तो मुझे वही वो बीट्स देते हैं कवर करने के लिए। और ये 11 मई 2015 से मैं इस अदारे में यहाँ पे जहाँ आप मौजूद हैं मैं यहाँ पे भी यही मैं काम कर रहा हूँ। और इससे पहले भी मैं पाकिस्तान के तमाम बड़े इदारों में मैंने अखबारात में, न्यूज़ एजेंसीज़ में और दीगर जगहों पे मैंने काम किया है। तो यही मेरी बीट थी। ये जब खान साहब बरसरे इक़्तिदार आए तो उसके बाद ज़ाहिर है जब हम चीज़ें जो कवर करते हैं वहीं से इंफॉर्मेशन आती है तो आप वो ट्वीट करते हैं। ट्विटर की इंडक्शन बहुत बाद में हुई है, उस वक्त हमारे दौर में तो फ़ोन भी नहीं होता था जब हमने जर्नलिज्म शुरू किया। तो जब ये वज़ीर-ए-आज़म बने तो मैं उसकी इन्होंने जब अपनी सोशल मीडिया टीम बनाई
تو میں جب وہ کرنا شروع ہوا تو ان کے لوگ جو تھے وہ آہستہ آہستہ میرے مخالفین وہ بن گئے, یا مجھے گالم گلوچ اور ٹارگٹ کرنا, ٹرولنگ کرنی انہوں نے شروع کر دی, اور یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر یہ رواں جو گزشتہ سال تھا, جب یہ عدم اعتماد کی باری آئی تو ساری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ عدم اعتماد نہیں کامیاب ہوگا اور نہیں ہو سکتا, کس طرح ہو سکتا ہے, کیا ہو سکتا ہے. تو میرے پاس جو انفارمیشن نون لیگ, جے یو آئی, پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں سے آتی تھی میں وہ کرتا تھا, اور میں بڑا ڈٹرمنٹ تھا کہ نہیں یہ ہوگا, اس کی مینجمنٹ بڑی زبردست ہے, اس میں لوگوں کی جو لوگ ڈٹرمنٹ وہ بہت زیادہ ہیں, تو یہ ہو جائے گا. تو وہ اس کا پیک تھا. اور اس کے بعد تو ان لوگوں نے مجھے بالکل سرکل کر دیا, مار کر لیا. پھر امین بھائی یہ بات 14 اگست 2022 کو لاہور ہاکی گراؤنڈ میں ایک جلسہ کیا تھا عمران خان صاحب نے رات کو. اس کا ذکر اس نے کیا ہے, یہ کل بھی جو ویڈیو لنک پہ بیان کیا اس نے ذکر کیا نہیں, اس میں انہوں نے وہ جلسہ کیا, اور جلسے میں انہوں نے ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک واقعے کا انہوں نے ذکر کیا. اب میں کوئی دینی آدمی نہیں ہوں, میں بہت بڑا کوئی عالم فاضل یا اتنا بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں, لیکن وہ میں نے نہ کہیں دیکھا, سنا, نہ پڑھا. تو پھر میں نے وہ جو اپنی ٹویٹر پہ میں نے وہ لکھا, اور بڑے مؤدبانہ انداز میں لکھا کہ کیا کوئی بھی صاحب علم, عالم, مفتی کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ یہ والا جو حوالہ ہے یہ انہوں نے کہاں سے جو ہے وہ نقل کیا, یا کہاں سے یہ کہاں پہ لکھا ہے. تو اس کے جواب میں مجھے پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے, اظہر مشوانی ہوں یا ارسلان خالد ہوں یا ان کے نیچے اور جو لوگ کام کر رہے ہیں, انہوں نے باقاعدہ میری ٹرولنگ شروع کر دی, میری گالم گلوچ مجھے شروع کر دی, میرے والدین بہن بھائیوں کو برا کہنا شروع کر دیا, اور پھر مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی جو ہے انہوں نے وہ دینی شروع کر دی. میں بڑا ڈسٹرب ہوا اور بڑے افسوس ہوا کہ میں نے تو بڑے بادب اس میں سے میں نے پوچھا تھا, اور وہ ان کے کمنٹس میں بھی جسٹیفائی ہو گیا کہ یہ خان صاحب سے غلطی ہوئی ہے, خان صاحب کو کسی نے غلط بتایا ہے, یا خان صاحب نے اپنے طور کے اوپر ایک چیز ایسی وہ گھڑ لی ہے. کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے, ابھی بھی میری ٹائم لائن پہ موجود ہے, آپ جا کے دیکھیں گے تو وہ تو کوئی بھی جو تھوڑا بہت بھی علم جانتا ہے وہ تو جسٹیفائی ہو جاتا ہے کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو کیا سوری معذرت کے ساتھ, کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کو وہ ٹویٹ کر لینے چاہیے تھے یا نہیں؟ نہیں, وہ تو یار وہ تو تمام ٹی وی چینلز نے جو ہے وہ اس کو لائیو چلایا, تمام اخبارات میں چھپا. اس کے بعد یہ ہوا جب انہوں نے گالم گلوچ کرنی شروع کر دی, پھر میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ بندہ جو ہے, جو خان صاحب ہیں, یہ دین کو اپنی سیاست کے لیے ڈھال کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں, اور یہ غلط ہے. دین کا استعمال صحافت میں ہو, سیاست میں ہو, نہیں ہونا چاہیے. ہم نے ہمیشہ اس اقدام کی نفی کی. میں نے خان صاحب کا 9 اپریل 2022 سے لے کے 17 اگست 2022 تک ان کی 36 تقاریر ہیں, 36 تقاریر, انٹرویوز اور مختلف چیزیں میں نے آرکائیو سے نکالی, اور میں نے ان کو تھوڑا ٹائم لگا کے میں نے ان کو کمپائل کیا, اور اس میں سے 11 پوائنٹس میں نے نکالے. ٹھیک ہے, جو اس کا اعتراف خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ چن کی چیزیں نکالی. ظاہر ہے خان صاحب نے کی ہے, میں نے تو نہیں کی نا. 11 پوائنٹس میں نے نکالے اور ان کا اسکرپٹ لکھا, اور ہر اس کے آگے لکھا کہ یہ کون سے ٹی وی چینل پہ چلی, کون سی تاریخ کو چلی, کیا ہوا, اور آگے نعوذ باللہ بھی لکھا. اس پہ ایک فل سٹاپ یا کوما بھی میں نے اپنی طرف سے نہیں لگایا. اور میں نے وہ چل گئی 24 تاریخ کی ہے جس کا ذکر خان صاحب کر رہے ہیں. اب وہ چلنے کے بعد وہ 4.8 ملین لوگوں نے تھوڑی دیر میں اس کو آگے پیچھے جو ہے ری ٹویٹ, لائک, شیئر, کمنٹ کرنا شروع کر دیا. بعد میں مجھے میرے آفس کے کولیگز نے, سینئرز نے, اور پھر میری فیملی نے یہ کہا کہ یہ تم کیوں اس میں ایک تم نے نیا جو ہے وہ کھول لی ہے, تو یہ نہیں کرنا چاہیے. خیر وہ میں نے کوئی 4-5 گھنٹے کے بعد میں نے وہ ڈیلیٹ کر دی. اب وہ جب میں نے ڈیلیٹ کی, میں نے تو گڈ فیتھ میں ڈیلیٹ کی تھی نا کہ یار نہیں ہونا چاہیے, چلو مجھے اتنا ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہیے تھا, اگر وہ کر رہے ہیں تو مجھے نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد انہوں نے میری وہ ٹرولنگ شروع کی کہ ٹویٹر میں 3 دن لگاتار میرے خلاف ٹرینڈ چلے. وہ ٹاپ ٹرینڈ جو تھا وہ تھا گستاخ وقار ستی, لانتی وقار ستی کو پھانسی دو, وقار ستی کو گرفتار کرو. یہ 3 دن چلتے رہے. آپ کے خلاف پایار بھی درج ہوئی تھی. سنیں, وہ جب ٹرینڈ چلے اس کے بعد انہوں نے خان صاحب کے کہنے کے اوپر راجہ بشارت جو ہیں پی ٹی آئی راولپنڈی کے رہنما ہیں, انہوں نے اپنے ایک ملازم سے تھانہ آر بازار میں توہین مذہب کی ایک FIR 295A سیکشن لگا کے تو وہ درج کروا دی. اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب اس طریقے کی FIR جاتی ہے تو جو درخواست دہندہ ہوتا ہے اور جو ملزم ہوتا ہے ان دونوں کو مجسٹریٹ بلاتا ہے, اور وہاں پہ یہ ڈٹرمن ہوتا ہے کہ یہ بنتی ہے یا نہیں بنتی. ایسی FIRs جو ہیں اس کی مدعی جو ہے وہ اسٹیٹ بنتی ہے. انہوں نے جو ہے وہ مجھے پتہ ہی نہیں, اور جو ہے کچھ وہ انہوں نے وہ جو ہے نا وہ FIR درج کر دی.
اچھا FIR میں یہ ہے, وہ بے شک آپ اپنے ناظرین کو دکھا سکتے ہیں, اس میں یہ ہے کہ جو بندہ ہے, جو مدعی ہے, اس کا 24 اگست 2022 تک تو اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ ہی نہیں تھا, ایک. دوسرا وہ اس میں یہ لکھ رہا ہے کہ یہ 11 پوائنٹس جو وقار ستی نے کہے ہیں اپنی ٹویٹ میں, یہ تو خان صاحب نے کہے ہی نہیں ہے, اس نے جھوٹ بولا ہے, اس نے الزام لگایا. اب جب وہ میں عدالتوں میں گیا, نیچے سے میری ضمانت ہو گئی سارا, پھر میں جب FIR ختم کرنے کے لیے میں نے ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کا جب میں نے وہاں کا دروازہ وہ کھٹکھٹایا, تو مسٹر جسٹس چودھری عبدالعزیز صاحب کی عدالت میں یہ کیس لگا, اور وہاں پہ انہوں نے پوچھا, تفتیشی سے بھی پوچھا, انہوں نے وہ پنجاب پولیس سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے. تو میں نے ان کو پنجاب پولیس میں جب میں جا کے شامل تفتیش ہوا, جب میری ضمانت نیچے سے کنفرم ہو رہی تھی, تو میں نے ان کو وہ پورے 11 پوائنٹس کی نا ایک CD بنا کے دی, جو آلریڈی ظاہر ہے میں تو وہ اس کو نکال کے دیکھ کے تو کیا تھا, تو میں نے اس کی CD بنوا لی تھی. میں نے کہا سر یہ دیکھیں, یہ جو جملہ ہے یہ اس TV چینل پہ چلا ہے اور یہ اس ٹائم چلا ہے, یہ دیکھیں یہ یہاں پہ چلا ہے, یہ دیکھیں یہ یہاں پہ چلا ہے. تو انہوں نے اس کے پاس 2 آپشن تھے کہ یا اس کا وہ فرانزک وہ کروائیں, یا وہ کیمرہ سے کنفرم کریں کہ یہ واقعی کہا ہے کہ نہیں کہا. پولیس نے میرا خیال ہے اپنے طور پہ وہ انویسٹیگیشن کی ہے. پھر ایک دفعہ دوبارہ جب میری تاریخ تھی لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں, تو جج صاحب نے پوچھا کہ آپ نے انویسٹیگیشن کی ہے. تو جو یہاں کے پنجاب پولیس کے SSP انویسٹیگیشن تھے بخاری صاحب, انہوں نے کہا جی ہم نے انویسٹیگیشن کی ہے. جج صاحب نے پوچھا آپ نے کیا انویسٹیگیشن کی؟ انہوں نے کہا جی کہ جو یہ ملزم ہے اس نے وہ ثبوت دیا ہے کہ یہ اس ملزم نے عمران خان صاحب نے کب کب یہ باتیں وہ کہی ہیں. جج صاحب کے یہ ریمارکس تھے کہ اگر اس نے نشاندہی کی ہے تو اس کے خلاف یہ پرچہ ہو گیا, تو جس بندے نے یہ کہا ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ تو پولیس نے کہا کہ نہیں سر اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. جج صاحب نے ان کو کہا کہ میں آپ کو 1 ہفتے کا ٹائم دیتا ہوں, اس معاملے کو سیٹل کریں یا اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں. اس 1 ہفتے میں انہوں نے جو اپلیکینٹ تھا اس کو مینیج کیا, اور اس کے بعد اگلی تاریخ پہ آ کے وہ اپلیکینٹ کو بھی ساتھ لے جائے کہ ہم یہ اپنی اپلیکیشن واپس لے رہے ہیں. یہ بھی آپ اپنے ناظرین کو دکھا سکتے ہیں کہ ہم یہ FIR جو ہے نا وہ واپس ہم وہ کر رہے ہیں. یہ ہوا کہ انفارچونیٹلی خان صاحب جب وہ لے کر آئے اپنا لانگ مارچ, وزیر آباد پہ ان کے خلاف جو ہے وہ حملہ ہو گیا. میں نے اپنے ابھی بھی میرے ٹویٹر پہ موجود ہے, اس کی بھرپور مذمت کی, خان صاحب کی صحت کے لیے دعا بھی کی, اور اس واقعے کی اس وقت بھی مذمت کی اور اب بھی مذمت کرتا ہوں. اور وہ مذمت ظاہر ہم اس کا وہ یہی کر سکتے, لیکن میں نے اس کو جو ہے کبھی بھی سراہا نہیں ہے اس اقدام کو, اس کی مذمت کی. سنیں DPO جو گجرات ہے ان کی ویڈیو آپ کے پاس کیسے, خان بڑے تنقید کر رہا ہے نا, میں بتاتا ہوں نا. وہ اب یہ ہے کہ مذمت کی. اب ہمارے سامنے جو واقعہ تھا, کیونکہ میں آئی وٹنس ہوں 27 دسمبر 2007 کو محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے اوپر جو واقعہ ہوا تھا, اور وہ میرے سامنے ہے. بی بی کے اوپر کارساز والا جو کراچی میں واقعہ ہوا تھا, میں وہاں پہ بھی موجود تھا, میں یہاں لیاقت باغ بھی جو ہے میں موجود تھا. ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ظاہر ہے ایک سابق وزیر اعظم کے اوپر یہ حملہ ہو گیا ہے, اور یہ بڑی ایک انفارچونیٹ قسم کا یہ سارا ماحول بن گیا ہے, تو اس سے یہ کیسے نکلیں. تو ایک دم سے آپ کے پاس جب ویڈیو آتی ہے تو اس کو میں نے 3-4 جگہ سے ویریفائی کیا تھا. ویریفائی کرنے کے بعد میں نے اپنے دائرے میں بھی دیا, میں نے ٹویٹ بھی کیا, اور ہم نے صرف اس میں یہ لکھا کہ جو ملزم ہے مبینہ ملزم کا اعترافی یہ بیان یا اقبالی بیان, اب وہ کر دیا. اس میں خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس یہ کیسے آئی. دیکھیے ہم صحافی ہیں, ہمارے پاس یہ روز کا سورس تو ہم کبھی نہ بتاتے ہیں اور نہ کوئی پوچھ سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ روز کا کام ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کتنے یہ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے وہ تھریٹ الرٹ وہ جاری ہوتے ہیں, ملزمان کے خاکے بھی جاری ہوتے ہیں, تو وہ ہم وہ دیتے ہیں. یہ تو آپ کے اپنے سورس ہے کہ کیا ہے. اب یہ خان صاحب کو پتہ کرنا ہے کہ DPO آپ کا, حکومت پنجاب میں آپ کی, وزیر اعلیٰ آپ کا, خود آپ زبان پارک بیٹھے ہیں, تو آپ کریں نا انویسٹیگیشن. اب تو آپ کے پاس فوٹیج بھی آ گئی ہے کہ وہ اقبالی بیان ریکارڈ کس نے کیا تھا. اب آپ کو یہ بھی پتہ لگ گیا ہے کہ وہ جس بندے نے کیا تھا, تو اس کے خلاف کارروائی کریں. آپ اس کا فون فرینزک کریں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس نے کس کس کو وہاں پہ وہ بھیجی ہیں. اور دوسرا, اس معاملے میں خان صاحب اگر حق بجانے اس وقت ہوتے جب وقار ستی ایک ایسی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کرتا یا چلاتا یا بھیجتا جس میں جھوٹ ہوتا, یا وہ بندہ مکر جاتا, یا کوئی ایسا ہوتا کہ میں کسی اور بندے کو, فیک بندے کو وہاں وہ پروڈیوس کرتا. جب وہ اپنا اقبالی بیان آج بھی اس کا وہی ہے, ملزم نوید بھی وہی ہے, سارا کچھ وہی, تو یہ تو میرا سکوپ ہے کہ میں نے سب سے پہلے دی. حکومت بھی وہی ہے, تو وہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ خان صاحب جو ہے نا وہ DPO گجرات بھی وہی ہے, گجرات بھی وہی ہے, اور یہ گجرات ہوم ٹاؤن ہے وزیر اعلیٰ پنجاب محترم جناب چودھری پرویز الہی صاحب اور محترم جناب مونس الہی وہ صاحب کا. اور یہ DPO انہوں نے بڑی چاہت سے, بڑی محنت سے لگایا ہے.
تو آپ مجھے بتائیں کہ میں تو مجھے گجرات گئے ہوئے تو وہ اپنا موبائل دینے سے بھی تتراتے اور موبائل نہیں دے رہا وہ. نہیں تو اس کا میں ذمہ دار ہوں. جے آئی ٹی میں بلائیں گے تب وہ موبائل نہیں تو اس کا جے آئی ٹی بھی خان صاحب نے بنائی ہے, اور ابھی جے آئی ٹی کی رپورٹ وہ مارکیٹ میں آئی نہیں ہے. خان صاحب نے پہلے پریس کانفرنس کر دیا کہ جے آئی ٹی میں یہ ہے, جے آئی ٹی میں یہ ہے, جے آئی ٹی میں یہ ہے. خان صاحب کیوں نہیں جاتے سپریم کورٹ؟ خان صاحب کیوں نہیں جاتے وہاں جا کے بنائے نا فل کورٹ؟ تب جا کے جب انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ لگے گا کہ بھائی یہ سارا معاملہ تھا کیا. جے آئی ٹی سے خان صاحب کہہ رہے کہ جے آئی ٹی سے ہماری یہ جو ویڈیو ہے یہ کیسے نکلی اور وقار صدیقی کے پاس کیسے پہنچ گئی؟ وہ کہتے ہیں کہ ملزم جو ہے اس کی گرفتاری کے چند ہی منٹوں کے بعد, کچھ ہی دیر کے بعد یہ اس کا اقبالی بیان کیسے آ گیا, اور انہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ ایک دفعہ نہیں آیا, 2 دفعہ ہے, 2 دفعہ آیا ہے رات کو 12 تقریباً بجے کے بعد بھی. جی وہ 2 دفعہ آیا ہے, اور وہ وہی ملزم ہے جو گرفتار ہے, اور یہ وہی ملزم ہے جس کو ان کے لوگوں نے پکڑا ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں نا کہ یا تو میں نے جا کے ویڈیو بنائی ہو یا میں نے وہاں جا کے کی ہو, جب ہر کام کر ہی وہ رہے ہیں. خان صاحب کہہ رہے, یہ میں نہیں کہہ رہا ناظرین, خان صاحب نے خود کہا کہ مجھے پتہ ہے ویڈیو کون بناتا ہے. یہ ڈیجیٹل دور ہے, یہ اب وہ پرانا پیجر والا پرنٹ میڈیا والا دور نہیں ہے, اور اب وہ یہ پرانا الیکٹرانک میڈیا والا دور بھی نہیں رہا. اب جو کام آپ یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اس کی ایڈیٹنگ کیسے کرنی ہے, آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اس کے ٹیمپلیٹس کیسے لگانے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اس کا وائس اوور کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب تو یہ 1 مین آرمی ہو گئی ہے نا. اور میں جس ادارے میں کام کرتا ہوں, مجھے یہ 7-8 سال پہلے انہوں نے باقاعدہ ٹریننگ دی تھی مجھ سمیت میرے کولیگس کو, کہ وہ کیا کرتے ہیں. ہم لوگ آئی فون یوز کرتے ہیں. آئی فون کا یہ ہے کہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بنا ہی براڈ کاسٹنگ کے لیے ہے. آئی فون کا بلٹ ان ایک فیچر ہے, وہ ہے آئی موویز. آئی موویز میں آپ جائیں گے اور آپ اس کو جس طریقے سے مرضی, ہم تو یہ جو چیزیں وہ آپ کو سکرین پہ وہ نظر آتی ہیں ٹی وی کی, وہ بھی ہم اس پہ کرتے ہیں. ہم اپنے فون سے لائیو بھی ہو جاتے ہیں, ہمارے لائیو ویپر بھی فون سے ہوتے ہیں. ہم اس پہ اپنے پیکیجز, ہم اس پہ اسکرپٹ لکھتے ہیں, ہم اس پہ وائس اوور کرتے ہیں, ہم اس کے اوپر جو بھی ویڈیو بنانا چاہیں ہم وہ کر لیتے ہیں. ظاہر ہے ہمارا یہ روزی روٹی ہے, ہم تو یہ کرتے ہیں, اور ہمیں یہ باقاعدہ اس کی ٹریننگ دی گئی ہے. تو اب میں خان صاحب کو کیسے سمجھاؤں؟ میں نے خان صاحب کو کل بھی کہا تھا, خان صاحب آپ ایک کام کریں, مجھے کوئی ٹاسک دیں کوئی تھوڑا سا کہ آپ تم یہ ویڈیو بنا کے بتاؤ, اور مجھ سے اگر میں نے ارسلان سے اور اظہر مشوانی سے اچھی ویڈیو نہ بنائی تو آپ مجھے کہیے گا. آپ کا نام پھر وقار ستی نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ دیکھیں میرا نام, میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جو لوگ, جو نااہل لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, جو کروڑوں روپے لے رہے ہیں, میں ان کو فی سبیل اللہ بنا کے دیتا ہوں ویڈیو. آپ بتائیں مجھے. ناظرین, میرا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ کسی کا دل آزاری ہو یا کسی کے اوپر تنقید, اور تنقید برائے تذلیل ہرگز نہیں ہے. تنقید برائے اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں چھوٹے موٹے لوگ ہیں. بہرحال یہ وقار ستی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے تفصیلی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اس لیے ریکارڈ کی ہے کہ ہمارے بہت سارے پی ٹی آئی, ہم سارے جو ہے نا وقار ستی صاحب کی بہت زیادہ لگ سکیں, کیونکہ پولیٹیکل بیٹ کرتا ہے, بہت اچھی طریقے سے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ساری چیزیں ہیں. لیکن اس ویڈیو کو آپ دوسرے اینگل سے نہ لیں, اصلاح کرنے کی ہم نے کوشش کی. وقار ستی صاحب آخر میں آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ میں صرف میسج یہ دینا چاہوں گا کہ دیکھیں خان صاحب, آپ ایک سیاستدان ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے, آپ کو ایک مقام دیا, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو ایک فالوئنگ دی ہے. خدا را کوئی تعمیری کام کریں, ہم آپ کے, میں خود آپ کا دست و بازو بننے کے لیے میں تیار ہوں. آپ جو پازیٹیو کام کریں گے, آپ جو بات کہیں گے, آپ کو سیاست کرنے کا حق ہے, لیکن آپ ایک مہربانی کریں, آپ اس کو عوام میں جو ہے وہ گمراہی حکومت اور وہ ریاست کے حوالے سے گمراہ نہ کریں. آپ حکومت اور عوام کو ان کو کام کرنے دیں, یا آپ پارلیمان کے اندر آ کے جو ہے اپنا کردار ادا کریں. یہ مارا ماری, یہ اس طریقے سے انارکی پیدا کرنا, افراتفری پیدا کرنا, یہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے, یہ آپ کے لیے بھی بہتر نہیں ہے. آپ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. پارلیمان میں لوگوں نے آپ کو بھیجا ہے, آپ آئیں وہاں پہ اپنا کردار ادا کریں. بہت شکریہ. ناظرین, دعا ہمیشہ یہی ہے کہ تنقید برائے تذلیل نہ ہو, تنقید برائے اصلاح ہو, اور ہمیں برداشت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. امید ہمیشہ یہی ہے کہ پاکستان بہتری کی طرف جائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.